अस्सलाम वालेकुम। क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल पे आप सबको दिल से खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अपने दिन को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल आप सबके लिए लेकर आता है बहुत ही मज़े के इंटरेस्टिंग नावल्स। ऐसे ही आपके लिए एक इंटरेस्टिंग और फरमाइशी नावल मैं लेकर आई हूँ, जिसका नाम है तेरे शहर सितमगर में। लेकिन नावल के एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अब तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए, ताकि हमारे चैनल पे आने वाले तमाम नावल्स के वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सकें। तो चलिए अब मैं शुरू करती हूँ नावल तेरे शहर सितमगर में एपिसोड 8। चमकते हुए सूरज ने फिर आंखें खोलकर ज़मीन को अपनी किरणों से मुनव्वर कर दिया था। सारे काम मामूल के मुताबिक होने लगे थे। बेनी किचन में नाश्ता बना रही थी और काशान अपने कमरे में टैक्सी स्टैंड पर जाने के लिए तैयार हो रहा था। बाहर की तरफ खुले लोहे के दरवाजे पर दस्तक हुई तो अपनी अपनी जगह दोनों चौंक गए, क्योंकि घर का यह दाखिली दरवाज़ा सिर्फ रात को सोते वक्त बंद होता था, वरना दिन भर इस खुले दरवाजे पर ऐसे ही पर्दा लटकता रहता था जैसे अभी था। मोहल्ले में से जब जिसका दिल चाहता था वो बिना दस्तक दिए बेधड़क सीधा अंदर आ जाता था। इसीलिए दस्तक पर दोनों मुताज्जिब होकर दरवाजे के पास आए थे। काशान ने तशवीश के आलम में पर्दा हटाया तो दूसरी जानब गैर मुतवक्के तौर पर बाबर को खड़ा देख कर ये दोनों दंग रह गए। हाय, वो खुश दिली से बोला। बाबर, तुम यहाँ? बेनी की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था, जबकि काशान के चेहरे पर सरमोहरी के बादल छा गए। हाँ, अंदर आ सकता हूँ? उसने इजाज़त चाही। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ आओ। बेनी ने पुरजोशी से उसका इस्तकबाल किया। वो अंदर आ गया। आओ, यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। उसने लकड़ी के सोफे की जानिब इशारा करते हुए पेशकश की। उसका बस नहीं चल रहा था कि बाबर के कदमों में बिछ जाए। तुम्हें यहाँ का पता कैसे मिला, और तुम सुबह सुबह यहाँ क्या करने आए हो? काशान ने संजीदगी से मुदाखलत की। शानी, बैठकर बात करते हैं ना? बेनी ने दबे दबे अंदाज में टोका, जिस पर उसने कोई तवज्जो नहीं दी। पता मुझे बेनी ने बताया था और यहाँ मैं बेनी को इनवाइट करने आया हूँ। बाबर ने भी आराम से जवाब दिया। इनवाइट? किस खुशी में और कहाँ? उसने तफ्तीशी अंदाज में आईब्रो झुकाई। मैं हमारी कंपनी की एक बहुत बड़ी डील साइन करवाने में कामयाब रहा हूँ। ये वो ही डील थी जिसके लिए मैं यहाँ आया था, इसीलिए अब मेरा प्रमोशन हो गया है और इसी खुशी में हमारी यहाँ वाली ब्रांच ने आज शाम एक पार्टी रखी है। इसी पार्टी में इनवाइट करने आया हूँ मैं बेनी को। मैं चाहता हूँ कि ये भी मेरे साथ चले। उसने बिना किसी हुज्जत के तहम्मुल से तफसील बताई। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। बेनी को बेहद खुशी हुई और काशान को ज़रा बराबर भी नहीं। तो तुम बेनी को किस हैसियत से अपने साथ लेकर जाओगे? क्या लगती है ये तुम्हारी? उसने तीखे अंदाज में सवाल किया। अपनी मंगेतर और होने वाली बीवी की हैसियत से लेकर जाऊंगा, क्योंकि मेरी हर कामयाबी पर इसी का तो हक है। उसने बराह रास्त कहते हुए आखिरी जुमला बेनी की जानिब देखकर मोहब्बत पाश अंदाज में कहा तो वो मज़ीद निहाल हो गई। सॉरी, लेकिन मैं इस बात की इजाज़त नहीं दूंगा। काशान की बात पर जहाँ बाबा संजीदा हुआ, वहीं बेनी ने भी हैरत से उसे देखा। क्यों इजाज़त नहीं दोगे? बेनी ने दूबदू सवाल किया। क्योंकि दादा तेरी जिम्मेदारी मुझे देकर गए हैं, इसीलिए मैं ऐसे ही तुझे किसी ऐरे गैरे के साथ नहीं भेज सकता। उसका नागवार अंदाज अटल था। ये कोई ऐरा गैरा नहीं है, मेरा होने वाला शौहर है। बेनी ने ध्यान दिलाया। होने वाला है, हुआ तो नहीं है ना? उसने भी तरक्की बतरक्की सत्ता सीखी। और अभी तो दादा को भी कुछ नहीं पता इसके बारे में, इसीलिए मैं तुझे हरगिज़ कहीं नहीं जाने दूंगा। उसने मज़ीद कहते हुए फ़ैसला सुनाया। दोनों उसे देखने लगे। अगर तुम्हें मुझसे भरोसा नहीं है तो तुम भी चलो हमारे साथ, बाबर ने बीच की राह निकालते हुए पेशकश की। मुझे कोई शौक़ नहीं है तुम्हारे साथ कहीं जाने का। उसने बिना लिहाज के इनकार किया। न जाने क्यों उसे बाबर से अजीब सी खार हो गई थी। मगर मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और तुम जहाँ कहोगे मैं चलूँगी तुम्हारे साथ। उसकी बात मुकम्मल होते ही बेनी अटल अंदाज में बोली। दोनों ने उसकी जानिब देखा। काशान की नज़रों में हैरत थी और बाबर की नज़रों में रश्क। दिमाग ख़राब हो गया है तेरा? वो उस पर बरहम हुआ। हाँ, यही समझ ले, और तू मेरे मामलात में टांग मत अड़ा। उसने भी ढीठपन का मुजाहरा किया, जिस पे वो जबड़े बीच कर रह गया। ठीक है, तो फिर मैं शाम को 8 बजे तक तुम्हें लेने आ जाऊँगा। काशान को नज़रअंदाज करके बाबर बेनी से मुखातिब हुआ। ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगी तुम्हारा। उसने भी मोहब्बत से जवाब दिया। तो अब मैं चलता हूँ। उसने इजाज़त चाही। अरे, अभी तो आए हो, थोड़ी देर रुको, चाय पी के जाना। उसने इसरार किया।
چائے نہیں، اب رات کو ایک ساتھ ڈنر ہی کریں گے۔ اس نے مسکراتے ہوئے سہولت سے انکار کیا تو جواباً وہ بھی مسکرا دی۔ بابر نے ایک جتاتی ہوئی نگاہ کاشان پر ڈالی، گویا کہہ رہا ہو کہ دیکھو میں جیت گیا، اور پھر بنا مزید کوئی بات چیت کیے جیسے آیا تھا ویسے ہی واپس چلا گیا۔ بینی بھی کاشان کو نظر انداز کر کے واپس کچن میں جانے کے لیے پلٹی۔ تو یہ ٹھیک نہیں کر رہی اپنی منمانیاں کر کے۔ کاشان کی بات پر اس کے اٹھتے قدم رک گئے اور وہ دوبارہ اس کی طرف پلٹی۔ اور جو تو کرتا ہے بابر کے ساتھ وہ ٹھیک ہوتا ہے؟ کتنا برا رویہ ہوتا ہے تیرا اس کے ساتھ؟ اس نے بھی الٹا سوال اٹھایا۔ فی الحال بات میرے رویے کی نہیں تیری ہے، تو اس کے ساتھ نہیں جائے گی۔ اس نے پھر وہی بات دہرائی۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے یہ سب ٹھیک نہیں لگ رہا، اس نے الجھا سا جواب دیا۔ اگر اس کی نیت میں کوئی گڑبڑ ہوتی تو وہ یوں آ کر تیرے سامنے یہ بات نہ کرتا بلکہ مجھے چوری چھپے بلا لیتا۔ بینی نے اس کی وکالت کی۔ نیاتوں کے حال چہروں پر نظر نہیں آتے، کسی کی شکل پر نہیں لکھا ہوتا ہے کہ وہ دھوکہ دے گا، تبھی تو دھوکہ ملنے کے بعد ہمارا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ اس نے بے بسی کے عالم میں سمجھانے کی کوشش کی۔ تو اپنے یہ بیکار کے خدشے اپنے پاس رکھ اور اپنے کام سے کام رکھ، بس تیرا احسان ہوگا۔ بینی نے کہتے ہوئے باقاعدہ اس کے آگے ہاتھ جوڑے تو وہ بس اسے دیکھ کر رہ گیا، جو کچھ بھی سننے سمجھنے کو تیار نہیں تھی۔ دن چڑھتے ہی شہر کی افراتفری عروج پر پہنچ چکی تھی۔ تپتے سورج کی روشنی میں بے شمار گاڑیاں اپنی منزل کی جانب دوڑ رہی تھیں، جن کے ہارن نے عجیب کوف تاری کر رکھی تھی۔ اس شور و غل سے پرے کاشان اس وقت کوئی پیسنجر نہ ہونے کے باعث اپنی ٹیکسی ایک پیڑ کے نیچے روکے خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا بڑے انہماک سے موبائل میں مصروف تھا۔ اسے ایک بات بہت اچھی طرح سمجھ آ گئی تھی کہ بینی اس وقت نہ تو کچھ سنے گی اور نہ ہی سمجھے گی۔ ایک تو وہ پہلے بینی کی کسی اجنبی سے دوستی پر متفکر تھا، اور مزید وہ بابر سے ملنے کے بعد تب سے کھٹک گیا تھا جب سے اسے لگا کہ اس نے بابر کو پہلے بھی کہیں دیکھا ہے، مگر کہاں یہ ہنوز یاد نہیں آیا۔ کاشان کو اپنا خدشہ ثابت کرنے کے لیے ثبوت چاہیے تھے اور اس وقت وہ انہی کی تلاش میں سرگرداں تھا۔ وہ اپنے موبائل پر بابر کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ڈھونڈ رہا تھا تاکہ وہاں سے کوئی سرا ہاتھ آ جائے، مگر بابر حسین کے نام سے سوائے فیس بک کے اسے بابر کی اور کوئی آئی ڈی نہیں ملی جس پر بابر کی تصویر لگی تھی۔ اس نے پروفائل مزید کھنگالی تو پتہ چلا کہ یہ اکاؤنٹ محض 1 مہینے پہلے ہی بنایا گیا ہے، جس میں کوئی خاص سرگرمی بھی نہیں تھی۔ غالباً وہ فیس بک پر زیادہ ایکٹیو نہیں ہوتا تھا، لیکن 1 مہینے پہلے اکاؤنٹ بنانے والی بات کاشان کو کچھ ہضم نہ ہوئی۔ اس نے فیس بک سے بابر کی تصویر اپنی موبائل گیلری میں سیو کی اور مزید جانچ پڑتال کرنے لگا۔ اکاؤنٹ کی تفصیلات کے مطابق وہ اسلام آباد کا رہنے والا تھا، جو کہ سچ تھا یا جھوٹ اس کا وہ فی الحال فیصلہ نہ کر پایا۔ بھائی طارق روڈ چلو گے؟ تبھی ایک آدمی نے کھڑکی کے نزدیک آ کر پوچھا تو اسے اپنی جاسوسی یہیں ترک کرنی پڑی۔ لاؤنج میں رکھے ٹی وی پر تیز آواز سے گیت چلائے بینی خود بھی لہراتے ہوئے گنگنانے کے ساتھ ساتھ کام کرنے میں مصروف تھی۔ سارے بالوں کو ڈھیلی چوٹی میں باندھے دوپٹے ساری نہایت مگر انداز میں جھک جھک کر جھاڑو لگا رہی تھی۔ تصور میں اپنا من پسند چہرہ بسائے وہ ایسا محسوس کر رہی تھی جیسے یہ شاعری خاص اسی کے لیے لکھی گئی ہو۔ حالانکہ شاعر نے تو صرف اس کیفیت کی بات کی تھی جو جوان دلوں کے بے اختیار ہونے پر ہر جوان کی ہو جاتی ہے، مگر ان میں سے اکثر اس فطری بدلاؤ کو دائمی محبت جانتے اور سمجھتے ہیں کہ بس یہی زندگی ہے، یہی حقیقت ہے، مگر حقیقت ہمیشہ کسی خوبصورت گیت کی مانند حسین نہیں ہوتی۔ اوہو، بڑی ہیروئن بن کر لہک رہی ہے۔ رانی کی آواز پر جھاڑو لگاتی بینی نے گردن موڑ کر اسے دیکھا جو کھلے دروازے سے اندر آ چکی تھی۔ سب خیر تو ہے نا؟ وہ معنی خیزی سے کرتی آگے آئی۔ ہاں تو بتا، آج ادھر کیسے ٹپک پڑی؟ بینی نے ٹی وی کی آواز کم کرتے ہوئے سادگی سے سوال کیا۔ ارے یار، سرخ مرچ ختم ہوئی پڑی ہے گھر میں، چولہے پر ہانڈی چڑھی ہے تو سوچا تجھ سے لے آؤں۔ اس نے کھسیانے انداز میں اپنی آمد کا مقصد بیان کیا جو بینی پہلے ہی بھانپ گئی تھی کہ اسے یقیناً کوئی کام ہوگا۔ تپتے ہوئے سورج کی کرنیں شام ہونے کے بعد اب قدرے نرم ہو چکی تھیں، جس سے فائدہ اٹھا کر آسمان میں پرندے اور زمین پر انسان رونق لگانے نکل آئے تھے۔ کاشان اب پیسنجر سے فارغ ہوا تھا، جس کے بعد اس کا رخ احسن اینڈ سنز کمپنی کی طرف تھا۔ یہ وہی کمپنی تھی جہاں بینی کے بقول بابر جاب کرتا تھا۔ وہ سیدھا ریسیپشن پر آیا جہاں ایک لڑکی کمپیوٹر پر مصروف تھی۔ السلام علیکم، اس نے مہذب انداز میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، جی سر کہیے، کیا مدد کر سکتی ہوں میں آپ کی؟ لڑکی بھی مؤدب انداز میں متوجہ ہوئی۔ آپ کی کمپنی کے ایک امپلائی ہیں بابر حسین، مجھے ان سے ملنا ہے۔ ملاقات تو بس بہانہ تھی، در حقیقت وہ تفصیلات جاننا چاہتا تھا۔ سوری سر، بٹ ہماری کمپنی میں تو بابر حسین نام کا کوئی امپلائی نہیں ہے۔ لڑکی کے جواب پر وہ حیران ہوا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی 1 مہینے پہلے ہی تو ان کا اسلام آباد سے اس برانچ میں ٹرانسفر ہوا ہے۔ اس نے حیرت کا اظہار کیا۔ سر پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری اسلام آباد میں کوئی برانچ ہی نہیں ہے،
اور دوسری یہ کہ میں پچھلے 3 سال سے یہاں جاب کر رہی ہوں، اگر اس نام کا کوئی بھی امپلائی ہوتا تو مجھے ضرور معلوم ہوتا۔ اس نے تحمل سے جواب دیا تو وہ ششدر رہ گیا۔ اسے شک تو پہلے ہی تھا، مگر یہ اندازہ نہیں تھا کہ اتنی جلدی شک درست نکل آئے گا۔ پہلے وہ چند لمحے یوں ہی پرسوچ سا کھڑا رہا، پھر اچانک آئے کسی خیال کے تحت اس نے پینٹ کی جیب سے اپنا موبائل نکالا۔ یہ ہے وہ بابر حسین جس کی میں بات کر رہا ہوں، کیا آپ نے انہیں کبھی دیکھا ہے؟ اس نے موبائل اسکرین لڑکی کی جانب کر کے وہی تصویر دکھائی جو بابر کی فیس بک آئی ڈی سے سیو کی تھی۔ نہیں سر، میں نے انہیں کبھی نہیں دیکھا۔ لڑکی نے بغور تصویر دیکھنے کے بعد نفی میں سر ہلایا۔ کاشان کو خیال آیا تھا کہ شاید بابر کا اصلی نام کچھ اور ہو، اسی لیے لڑکی پہچان نہیں پا رہی، مگر وہ تو اس چہرے سے ہی ناواقف تھی۔ آئی تھنک آپ کو کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے سر، آپ غلط ایڈریس پہ آ گئے ہیں، لڑکی نے مہذب انداز میں مزید کہا۔ شاید آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اس نے تائید کرتے ہوئے موبائل واپس پینٹ کی جیب میں رکھا۔ تھینک یو سو مچ۔ وہ لڑکی کو کہہ کر باہر کی جانب بڑھ گیا اور قدموں کے ساتھ ساتھ اس کے ذہن میں بھی سوچوں کی لہریں اٹھنا شروع ہو گئی تھیں۔ ابھی ابھی مغرب کی اذان ہوئی تھی، سورج آسمان کے بالکل کنارے پر پہنچ کر تقریباً ڈوب ہی چکا تھا، جس کی لالی افق پر اب بھی باقی تھی۔ بینی سک کشمکش کے عالم میں بیڈ پر بکھرے اپنے کپڑوں کا جائزہ لینے میں مصروف تھی۔ اس کی سمجھ میں بالکل نہیں آ رہا تھا کہ کیا پہنے۔ وہ آج سے قبل کبھی اس طرح کسی پارٹی میں نہیں گئی تھی، اسی لیے اسے ذرا برابر بھی اندازہ نہیں تھا کہ ایسی دعوتوں پر کس طرح کا لباس زیب تن کرنا چاہیے، اور پھر اس کے پاس کچھ ایسا خاص تھا بھی نہیں جو اسے آج کی نسبت سے مناسب لگے۔ ابھی وہ اسی شش و پنج میں مبتلا تھی کہ تکیے پر پڑا اس کا موبائل بج اٹھا، جس پر بابر کا نام دیکھ کر اس نے فوراً کال ریسیو کی۔ باہر آ جاؤ، میں آ گیا ہوں۔ بابر نے پہلی فرصت میں ہی یہی بات کی۔ کیا اتنی جلدی؟ تم نے تو کہا تھا کہ تم 8 بجے تک آؤ گے اور ابھی تو صرف 6:30 ہی ہوئے ہیں۔ وہ شدید حیران تھی۔ ہاں، پارٹی 8 بجے ہی ہے، مگر تیاری میں بھی تو وقت لگتا ہے، اس نے تائید کرتے ہوئے دھیان دلایا۔ وہی تو، ابھی تو میں تیار بھی نہیں ہوئی اور تم مجھے لینے پہنچ گئے۔ وہ کافی متفقع تھی۔ اسی لیے تو لینے آیا ہوں تاکہ تم اچھی سے تیار ہو سکو، اس نے دلچسپی سے کہا۔ کیا مطلب؟ وہ سمجھی نہیں۔ تم باہر ہماری مخصوص جگہ پر آؤ، میں تمہیں مطلب سمجھاتا ہوں، اس نے سنجیدگی سے ہدایت دی۔ لیکن کیوں؟ آؤ تو صحیح، پھر بتاتا ہوں۔ اچھا آئی۔ اس کے اصرار کے آگے بینی نے ہتھیار ڈال دیے۔ بینی اس مخصوص اسٹریٹ لائٹ کے پاس پہنچی جہاں ہمیشہ بابر اسے ڈراپ کیا کرتا تھا۔ خلاف معمول سیاہ چمکتی ہوئی کار دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی، جس سے ٹیک لگائے کھڑا بابر بھی اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے سیدھا ہو گیا۔ تم اتنی جلدی کیوں آ گئے، اور یہ کار کس کی ہے؟ اس نے قریب رک کر اپنی حیرت کو الفاظ دیے۔ یہ میری کار ہے، اس نے فخر سے جواب دیا تو وہ اور حیران ہوئی۔ کیا تمہاری کار؟ اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ ہاں، پروموشن کے بعد کمپنی کی طرف سے ملی ہے۔ کیسی ہے؟ اس نے خوشی سے بتاتے ہوئے رائے مانگی۔ بہت اچھی ہے یار، اس نے ستائشی انداز میں کار پر ہاتھ پھیرا۔ اس نے اب تک ایسی گاڑیاں بس دور سے روڈ پر بھاگتے دیکھی تھیں، کبھی سوچا نہیں تھا کہ یہ اس کی پہنچ میں بھی ہوگی۔ چلو جلدی سے اندر بیٹھو، بابر نے کہتے ہوئے فرنٹ سیٹ کا گیٹ کھولا۔ کیوں؟ وہ متعجب ہوئی۔ بتایا تو تھا کہ آج پارٹی میں چلنا ہے، اس نے یاد دلایا۔ ہاں لیکن پارٹی تو 8 بجے ہے اور ابھی تو میں تیار بھی نہیں ہوئی، اسے فکر لاحق ہوئی۔ تو کیا میں حلیے سے تمہیں پارٹی میں جانے کے لیے تیار لگ رہا ہوں؟ بابر نے اپنے سادہ سے پینٹ شرٹ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے الٹا سوال کیا تو وہ سوچ میں پڑ گئی۔ تو پھر گاڑی میں کہاں لے کے جا رہے ہو؟ اس نے الجھ کر سوال کیا۔ پارلر، تاکہ تم مزید اچھی لگ سکو۔ کیا؟ ہاں، لیکن میں زندگی میں کبھی پارلر نہیں گئی، وہ متفکر ہوئی۔ تو آج چلی چلو، اس نے اطمینان سے حل بتایا۔ لیکن میں دروازے پر تالا بھی نہیں لگا کر آئی، شانی بھی گھر آنے والا ہوگا، اور تو اور میرے پاس تو ڈھنگ کے کپڑے بھی نہیں ہیں۔ اسے بے ایک وقت کئی فکریں لاحق ہوئیں۔ کپڑوں کی فکر مت کرو، تمہارے لیے اسپیشل ڈریس لی ہے میں نے جو گاڑی میں رکھی ہے، اور ابھی تم نے کہا نا کہ شانی گھر آنے والا ہوگا تو وہ دیکھ لے گا گھر کو، تم فکر مت کرو اور گاڑی میں بیٹھو۔ اس نے سارے مسئلے حل کرتے ہوئے دوبارہ اصرار کیا تو وہ ہتھیار ڈالتے ہوئے فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی، جس کے بعد بابر نے بھی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ گاڑی میں اے سی کی ٹھنڈک اور اس ٹھنڈک میں گھلی بھینی سی خوشبو، ان سب نے مل کر پل بھر کے لیے بینی پر ایک فسوں سا تادی کر دیا، اور اس نے بے ساختہ گہری سانس لے کر یہ فسوں اپنے اندر اتارا۔ کاشان گھر پہنچا تو تب تک آسمان سیاہ پڑ چکا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں غلطان لوہے کی سیڑھیاں چڑھ کر جیسے ہی اوپر پہنچا تو خلاف معمول بند دروازہ دیکھ کر چونک گیا، جس پر باہر سے کنڈی لگی ہوئی تھی۔ ایسا بینی اکثر تب کرتی تھی جب اسے تھوڑی دیر کے لیے محلے میں کہیں آنا جانا ہوتا تھا۔
وہ متعجب انداز میں کنڈی کھول کر اندر آیا اور پینٹ کی جیب سے اپنا موبائل نکال کر اس کا نمبر ملانے لگا۔ پتہ ہے مجھے پروموشن سے زیادہ اس بات کی خوشی ہے کہ اب کم از کم میرے ساتھ میری خوشیوں میں شریک ہونے والا کوئی تو ہے۔ بابا نے ڈرائیو کرتے ہوئے رش سے اپنی کیفیت کا اظہار کیا۔ صرف خوشی ہی نہیں بلکہ میں تمہارے برے دنوں میں بھی ایسے ہی ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گی۔ جواباً بینی نے بھی محبت پاش انداز میں کہتے ہوئے اس کے بازو کے گرد ہاتھ لپیٹ کر سر ٹکا لیا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا کہ تم میرے پاس چمچماتی کار میں آؤ، پرانی بائک پر آؤ یا دونوں کے بغیر پیدل، میرے لیے بس تم اہم ہو، تمہارا ہونا اہم ہے۔ وہ اسی پرفسوں انداز میں مزید بولی اور اس سے قبل کہ وہ اس کی محبت سے کوئی جواب دیتا، بینی کے ہاتھ میں موجود موبائل گنگناتے ہوئے مداخلت کر بیٹھا۔ شانی کا فون ہے۔ اس نے الگ ہوتے ہوئے کال ریسیو کی۔ ہاں شانی بول۔ اس نے موبائل کان سے لگایا۔ کہاں ہے تو؟ پہلی فرصت میں سوال آیا۔ باور کے ساتھ ہوں، وہ مجھے پولر لے کر جا رہا ہے، اس کے بعد وہیں سے ہی پارٹی میں چلے جائیں گے، اس نے سادگی سے بتایا، جس پہ وہ حیران رہ گیا۔ بینی میری بات سن، تو ابھی گھر واپس آ جا، اس نے عجلت میں حکم دیا۔ ابھی نہیں آ سکتی میں، تجھے آنا پڑے گا بینی، مجھے اس کے بارے میں بہت ضروری بات بتانی ہے تجھے، میں نے اس کے بارے میں معلوم کیا ہے، وہ تجھ سے جھوٹ بولتا آیا ہے اب تک، وہ کسی لیدر کمپنی میں جاب نہیں کرتا، وہ یقیناً کسی مقصد کے تحت تجھے دھوکہ دے رہا ہے، اس نے پریشانی کے عالم میں بتایا، مگر دوسری جانب سے کوئی جواب نہ پا کر متعجب ہوا۔ ہیلو بینی، اس نے پکار کر موبائل کان سے ہٹا کر دیکھا تو پتہ چلا کہ دوسری جانب سے لائن ڈسکنیکٹ کر دی گئی ہے۔ یہ کیا، فون کیوں لے لیا؟ یکدم فون چھن جانے پر بینی نے چونک کر بابر کی جانب دیکھا، جس کے فون لینے کی وجہ سے وہ کاشان کی پوری بات نہیں سن پائی تھی۔ کیونکہ آج کی شام صرف ہماری ہے، آج ہمیں کوئی تنگ نہیں کر سکتا، اس نے اطمینان سے کہہ کر بینی کا موبائل آف کیا۔ لیکن شانی پریشان ہو رہا ہوگا، مجھے بات تو پوری کر لینے دیتے، وہ تھوڑی متفکر ہوئی۔ بتا تو دیا تھا تم نے کہ تم میرے ساتھ ہو، اب پریشانی والی کیا بات ہے، اس نے تحمل سے کہا تو وہ خاموش ہو گئی، جبکہ بابر اس کا موبائل اپنی پینٹ کی جیب میں رکھ چکا تھا۔ لو ہماری پہلی منزل تو آ گئی، اس نے کہتے ہوئے ایک بڑے سے بیوٹی پارلر کے آگے گاڑی روکی جہاں جانے کا بینی نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ یہ لو تمہاری ڈریس، سینڈلز اور جیولری سب اس میں ہے۔ بابر نے پچھلی نشست سے ایک شاپنگ بیگ اٹھا کر اسے تھمایا۔ تمہارے لیے اپائنٹمنٹ لے رکھی ہے میں نے، اب بس تم اندر جاؤ اور اتنے اچھے سے تیار ہو کر آؤ کہ میں بھی حیران رہ جاؤں۔ اس کا محبت بھرا انداز فرمائشی سا تھا، وہ چند لمحے سے دیکھتی رہی، جس کی کسی بھی بات سے انکار کرنا اسے دنیا کا مشکل ترین کام لگتا تھا، اور پھر مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا کر گاڑی سے اتر گئی۔ آپ کا ملایا ہوا نمبر اس وقت بند ہے، برائے مہربانی کچھ دیر بعد کوشش کریں، دوبارہ کال کرنے کی صورت میں۔ آگے سے یہ ریکارڈنگ سن کر کاشان زچ ہو گیا۔ 2-3 بار اور کوشش کرنے کے بعد اس نے یہ اللہ حاصل عمل ترک کیا اور بے چینی کے عالم میں یہیں لاؤنج میں ٹہلنے لگا۔ ایک تو ویسے جب سے اسے کمپنی سے بابر کے بارے میں منفی معلومات ملی تھیں وہ تب سے متفکر تھا، اوپر سے اب بینی کی وجہ سے اس کی پریشانی بڑھ گئی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، اتنے بڑے شہر میں کہاں جا کر اسے ڈھونڈے۔ پاشا کو بھی کچھ نہیں بتا سکتا تھا کیونکہ وہ تو خود فی الحال ان لوگوں سے بہت دور تھے۔ وہ ابھی تک سمجھ نہیں پایا تھا کہ بابر کون ہے، کیوں ان لوگوں کی زندگی میں آیا ہے اور ان سے کیا چاہتا ہے، کیوں وہ بینی جیسی معمولی لڑکی پر نچھاور ہو رہا ہے، کیوں اس نے بینی کو اپنے بارے میں غلط معلومات دیں، اور ان سب سوالوں کے بعد اب بینی اس مشکوک شخص کے ساتھ چلی گئی جو فی الحال بینی کے لیے اس کی محبوب ہستی تھا اور وہ اس پر اندھا اعتماد کرتی تھی۔ کاشان کو بے وقت اس کی فکر بھی ہو رہی تھی اور اس پر شدید غصہ بھی آ رہا تھا کہ آخر کیسے وہ ایک اجنبی پر اتنی جلدی بھروسہ کر سکتی ہے۔ کیا یار بینی، تو اپنی نادانی کی وجہ سے کسی مصیبت میں نہ پھنس جائے، اس نے فکر اور بے بسی کے عالم میں خود کلامی کی۔ گھڑی کی سوئی حرکت کرتے ہوئے 8 کے ہندسے پر پہنچ چکی تھی اور حسب وعدہ بابر بھی دوبارہ وہاں آ گیا تھا جہاں اس نے کچھ دیر قبل بینی کو چھوڑا تھا۔ اس نے پارلر میں کال کر کے بینی کی بابت پوچھ کر اپنے آنے کی اطلاع دی اور گاڑی کے پاس ٹہلتے ہوئے اس کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر قبل کے برعکس اب بابر کا حلیہ بھی تبدیل تھا۔ اس نے بلیک جینس کے ساتھ وائٹ شرٹ پہن کر کپ کوہنیوں تک سلیقے سے فولڈ کیے ہوئے تھے اور شرٹ کے اوپر بلیک سلیو لیس کوٹ پہنے ہوئے وہ دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں پھنسائے ٹہلتا پہلے سے زیادہ ہینڈسم لگ رہا تھا۔ تبھی پارلر کا بڑا سا دروازہ کھلنے پر وہ ایک جگہ رکا اور پھر اگلے ہی پل اس کی نظر پلٹنا بھول گئی۔ بینی ایک لڑکی کا ہاتھ پکڑے باہر آئی تھی جس کا حلیہ یکسر بدل گیا تھا۔ ریشم کا بلیک گھیردار گاؤن زمین کو چھو رہا تھا جس پر لگے بے شمار ننھے ننھے سفید نگینے ہیرے کی مانند چمک رہے تھے۔ گاؤن کی فٹنگ آستین
نیٹ کی تھی جو بالکل کلائی پر آ کے چپکی ہوئی تھی، اور آستین پر بھی ویسے ہی ننھے نگینے لگے ہوئے تھے۔ گاؤن کا گول گلا بالکل کھلا ہوا تھا، یعنی کوئی کالر وغیرہ نہیں تھا، جس میں اس کی گردن آج سراہی دار معلوم ہو رہی تھی۔ بالوں کو دائیں طرف کی آڑی مانگ نکال کر نیچے سے تھوڑا کرل کر کے اسٹائل دیا گیا تھا۔ کانوں میں سلور رنگ میں درمیانے سائز کے ایئر رنگ پہنے ہوئے تھے جو چوڑی کی مانند گول تھے اور اس پر کافی اچھے بھی لگ رہے تھے۔ چہرے کے ایک ایک نقش کا میک اپ نہایت مہارت سے کیا گیا تھا، مگر جو چیز اس کے روپ کو قاتلانہ بنا رہی تھی وہ تھی لبوں پر نفاست سے لگی گہری سرخ لپسٹک، جسے دیکھتے ہی کوئی بھی پل بھر کو مبہوت ہو جائے، جیسے وہ ہو گیا تھا۔ بینی لڑکی کا ہاتھ پکڑے سہج سہج کر چلتی تھوڑا آگے آئی اور پھر ایک جگہ رک گئی جہاں سے ایک اسٹیپ اتر کر اسے نیچے آنا تھا۔ ساتھ آئی لڑکی اسے یہیں تک چھوڑ کر خوش اخلاقی سے "ہیو اے گڈ ایوننگ میم" کہہ کر واپس چلی گئی، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ اس سے آگے تو بابر خود ہی موجود ہے۔ مگر بینی کو دیکھ کر اپنی جگہ منجمد ہوئے بابر کو نہیں پتا تھا کہ ہمیشہ جوتے اور سلیپر پہننے والی بینی کو 6 انچ کی ہیل میں گاؤن سمیت چلتے ہوئے کتنی مشکل ہو رہی ہوگی۔ وہ پہلے چند لمحے یوں ہی اسٹیپ کے اوپر کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ اس کا خیال تھا کہ بابر اسے اترنے میں سہارا دینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھائے گا، مگر جب اس کی جانب سے کوئی پیش رفت نہ ہوئی تو اس نے خود ہی قدم آگے بڑھائے، جس کے بعد وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اس کا توازن بگڑا اور وہ لڑکھڑاتے ہوئے زمین بوس ہونے ہی لگی تھی کہ یکدم بابر نے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا، جس پہ وہ بچ گئی۔ "دھیان سے چلو، ابھی گر جاتی نا"۔ بابر نے اسے دوبارہ کھڑا کرتے ہوئے رسان سے ٹوکا۔ "کیسے چلوں دھیان سے؟ ایک تو اتنا گھیر والا ڈریس، اوپر سے اتنی اونچی ہیل، تمہیں بھی کچھ اور نہ ملا تھا میرے لیے"۔ وہ خوف سے اس پر برہم ہوئی۔ بابر کو احساس ہوا کہ اس کا صرف ظاہری حلیہ بدلا تھا، زباں ابھی بھی وہی تھی۔ "اوپر سے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے سہارا دینے کے بجائے بس ٹکر ٹکر دیکھے جا رہے ہو۔ یہ نہ ہوا کہ ذرا آگے آ کر ہاتھ پکڑ لو"۔ اس نے خفگی سے شکوہ کیا۔ "مجھے کیا پتا تھا تمہیں میرے سہارے کی ضرورت ہے، تم بول دیتی تو میں ہاتھ پکڑ لیتا"۔ اس نے سادگی سے اپنا دفاع کیا۔ "ایسی باتیں بولا نہیں کرتے، فلموں میں نہیں دیکھا کہ کیسے ہیرو بنا بولے ہیروئن کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے"۔ اس کی خفگی اب بھی قائم تھی۔ "جی نہیں، ہیرو کو ڈائریکٹ بولتا ہے ہیروئن کا ہاتھ پکڑنے کے لیے، وہ بھی بنا بولے ہاتھ نہیں پکڑتا"۔ اس نے محظوظ ہوتے ہوئے تصدیق کی تو وہ مزید تپ گئی۔ "مجھے جانا ہی نہیں ہے تمہارے ساتھ کہیں بھی، مجھے واپس گھر چھوڑ کر آؤ"۔ وہ اور بگڑ گئی۔ "اچھا مذاق کر رہا تھا، اب چلو دیر ہو رہی ہے"۔ اس کے بگڑتے تیور دیکھ کر وہ فوراً لائن پر آیا۔ "کیسے چلوں؟ ایک قدم تو اٹھایا نہیں جا رہا ہے، پارٹی میں کیسے چلوں گی؟ اگر میں سب کے سامنے گر گئی تو"۔ اسے فکر لاحق ہو گئی۔ "میرے ہوتے ہوئے تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میرا یقین کرو"۔ اس نے مسکراتے ہوئے گھمبیر انداز میں اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ اسی انداز کے آگے تو وہ ہمیشہ ہار جاتی تھی، جیسے ابھی اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے ہار گئی تھی، اور یہ ہار اسے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز تھی۔ کاشان کو نہ تو ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنا گوارا تھا اور نہ ہی اتنے بڑے شہر میں وہ بینی کو کسی صورت ڈھونڈ سکتا تھا، اسی لیے بیچ کی راہ نکالے وہ خواہ مخواہ سڑکوں پر گھوم رہا تھا، اس ہم امید کے ساتھ کہ شاید وہ کہیں مل جائے۔ ٹیکسی تو وہ اسٹینڈ پر دے کر ہی گھر آیا تھا، اسی لیے فی الحال پیدل سڑک کی خاک چھان رہا تھا۔ رات کے وقت روڈ پر بھاگتی گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس اور ہارن سے ماحول میں ایک مخصوص گہما گہمی ہو رہی تھی۔ گرے جینس پر نیلی چیک والی شرٹ پہنے مرگزے سے حلیے میں روڈ کے کنارے بنی فٹ پاتھ پر چلتا وہ کافی تھکن زدہ لگ رہا تھا۔ ایک تو دن بھر ٹیکسی چلانے کی تھکن تھی، اوپر سے اب بینی کی غیر موجودگی اسے کھائی جا رہی تھی۔ زیادہ فکر مند وہ بابر کی وجہ سے تھا، جس کے بارے میں کوئی مثبت معلومات نہیں ملی تھیں، مگر بینی اس کی محبت میں اندھی ہو کر اسی کے ساتھ چل پڑی تھی۔ وہ یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا کہ پتہ نہیں بابر بینی کو کہاں لے کر گیا ہوگا اور اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ جی تو جناب، اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کیا بابر واقعی بینی کے ساتھ کچھ غلط کرے گا یا وہ اس کے ساتھ مخلص ہے؟ کیا کاشان بینی تک پہنچ پائے گا؟ یہ بہت سارے تجسس ہیں جن کو آپ نے اور میں نے جاننا ہے، تو آپ جاننے کے لیے جڑے رہیے میرے ساتھ۔ جان لوں گی آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔